कल तक आपके पास पीटीआई का होता नहीं था, हमारी जिम्मेदारी आ गई क्योंकि नायब सदर आप बन चुके हैं। क्या प्लानिंग होगी आपकी इस वक्त जो सीनियर नायब सदर बन चुके हैं? इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है पीटीआई का, लीडरशिप कहीं भी नहीं है। जिस तरह की मुश्किलात हैं, लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, वर्चुअली आप लोग मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, डेफिनेटली वोटिंग वर्चुअली नहीं होनी, फिजिकली होनी है। तो इस सूरत हाल में आप क्या रोल प्ले करेंगे कि पीटीआई को इस मुश्किल से निकालें? आप देखें तो जरा ज्यों ज्यों जरा आगे आगे देखिए होता है क्या, ये इश्क की मनाजिल हैं। इसमें देखें जरा लोग किस तरह वालेहाना तौर पर खान साहब से मोहब्बत करते हैं। अरे बाबा 25 करोड़ पाकिस्तानियों को वापस हलासल करोगे, कितने लोगों को आप अंदर करोगे? लोगों की दिलों की धड़कन है इस वक्त इमरान खान। ये लीडर्स को अंदर करके आपने उसका वोट बैंक को कम नहीं किया, वोट बैंक तसलसल और तवातर से बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिएगा कि लोगों का इनके बारे में जो माशाअल्लाह जिले सुबहानी बादशाह सलामत अमीरुल मोमिनीन को लेकर आए हैं, इनके खिलाफ गम और गुस्से की जो लहर है, डरे अवाम के गैज़ो गज़ब से जो इनका सफाया इलेक्शंस में अवाम ने करना है, इनकी जमानतें जब्त होंगी। आप देखें, मुझे खान साहब ने हुक्म दिया है कि आप इलेक्शन लड़ें और मैं लाहौर से इलेक्शन, हालांकि मैंने पहले मुसलसल और तवातर से कहता रहा कि मैंने इलेक्शन जनरल नहीं लड़ना ताकि मैं आपके केसेस और इनमें करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, इससे हमारे जो है जाहिर है कि कैंडिडेट्स का जो है मोरल जो है वो बहुत बूस्ट होगा इसे, और आप लड़ें। मैं खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और कागजात नामजदगी 21 या 22 को 2 दिनों में इंशाअल्लाह दाखिल करूंगा। तो देखते हैं ना फिर किस किस को आप जो है अंदर करते हो और किस तरह से आप पीटीआई के कारकुनों का रास्ता रोकते हो। ये हमारी कैंपेन खुद बखुद पीटीआई की कैंपेन जो है, ये माशाअल्लाह ये जो है पीडीएम की हुकूमत जिसका तसलसल है, केयर टेकर हुकूमत, ये खुद कर रही है कैंपेन। हर वो अमल, जिस तरह अभी आपने कहा 63 बंदों को इन्होंने गिरफ्तारी का जो है वो ले लिए वारंट, ये जितने ऐसे अमल करेंगे उससे उतना ज्यादा पीटीआई का ग्राफ और उसका जो है कैंडिडेट्स की कैंपेन होती चली जाएगी। और जरा आगे देखें तो सही, जिस तरह जूं जूं करीब आते हैं इलेक्शंस, आपको नजर आ जाएगा वो बलबला और जज्बा और इनको जो है जगह नहीं मिलेगी पीडीएम के माशाअल्लाह जो कैंडिडेट्स हैं। जरा जाके तो देखें, ये हलकों में जाके तो देखें, लोगों से वोट मांग के तो देखें। ये इन्होंने 20 माह में इन्होंने जो तबाही फेर दी है इस मुल्क की, जो बुनियादें हिला के रख दी हैं इन्होंने, जिस तरह से मनाफरत फैलाई है, जिस तरह से मुआशी बदहाली की है, आपकी हैरत होगी कि कितना लाखों जो है पाकिस्तानी मायूस होकर बाहर चला गया है इस दौरानिए में। 10 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है। और यानी इनकी जो इनके खिलाफ नफरत है उसको आप जरा देखें कि किस तरह से उमड़ के आती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस सैलाब को रोक सकेंगे। और फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बदकिस्मती देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट से भी ये इस्तदा करेंगे भी और करते रहेंगे कि खुदारा डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स ना बनाइए। ये वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं जिन्होंने ब्लैंक खाली इन्होंने डिटेंशन ऑर्डर जो है सेक्शन 3 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस के साइन करके हर थाने में दिए हुए हैं, जिसका मर्जी नाम पुर कर लो और उसको उठा लो। तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जिन्होंने पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, जिन्होंने स्पेस जलसे की देने की आज तक रवादार नहीं हुए, उनसे आप शफाफियत की जो है इलेक्शन करवाने का जो है कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? जब तक बादशाह सलामत जाते हैं तो उनके लिए तो हर चीज जो है वो खुद अरेंज कर रहे होते हैं, झंडे लगा रहे होते हैं उनके, और उनकी कुर्सियां बिछा रहे होते हैं, कालीनें बिछा रहे होते हैं, इस हद तक जो है मुलाजमत कर रहे होते हैं। और जबकि पीटीआई को तो वो डिटेंशन ऑर्डर्स दिए हुए हैं। एक शख्स जो है एक सूबे से आता है, दूसरे सूबे में उसको कदम नहीं रखने देते। मरवत को गिरफ्तार कर लिया, शुएब शाहीन को कोयटा में उतरने नहीं दिया गया, अगर उतरे तो तुम्हें डिटेन कर देंगे, उसको वापस डिपोर्ट करके। यानी अब आप एक सूबे से दूसरे सूबे में भी नहीं जा सकते।
تو یہ پاکستان کی کیا دوستی ہو رہی ہے یا پاکستان کی دشمنی ہو رہی ہے؟ اس طرح سے وفاق کو آپ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ منافرت کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ اگر رائٹ آف موومنٹ کو بھی آپ نے کرٹیل کیا ہوا ہے تو لا محالہ یہ آئین کی تضحیق ہے۔ خدا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ایسے وقت میں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے جب پی ٹی آئی پہ بڑا مشکل وقت ہے اور لوگوں سے پی ٹی آئی چھڑوائی جا رہی ہے یا چھوڑ رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی میں آپ نے بڑا وقت گزارا، آپ نے بی بی کے کیسز بھی لڑے، زرداری صاحب کے بھی ساتھ آپ رہے ہیں، گورنر بھی رہے ہیں ایک صوبے کے۔ کیا عمران خان کی وکالت کرنے پر آپ کو آپ کے دروازے وہاں سے بند ہو گئے؟ بنیادی طور پر تو دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ پی ڈی ایم میں جانے لگے تو میں نے مخالفت کی کہ جی مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی کا سنگم نہیں بنتا، اور پھر میں نے شدید مخالفت کی کہ خدا را محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اس کا وزیر شہباز شریف کی کابینہ میں وزیر نہ بننے دیں، کیونکہ اس سے تضحیق ہے بھٹو کی، تضحیق ہے بے نظیر بھٹو کی۔ یہ ضیاء الحق کی جو ہے پیداوار ہے، یہ بھٹو کے قاتل ہیں۔ بی بی کی انہوں نے گندی تصویریں پھینکی تھی۔ پیپلز پارٹی والا ان کو نہ سیاستدان مانتا ہے نہ نظریاتی کارکن ان کے ساتھ کبھی تصور کر سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی۔ وہاں سے شروعات ہوتی اور پھر جب خان صاحب میرے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ دیکھیں رزاق شر کے قتل ہوتا ہے، میرے فرشتوں کو نہیں پتا، اور پی ایس ٹو پی ایم کہتا ہے عمران خان نے قتل کیا ہے، عمران خان قاتل ہے، عمران خان کو پھانسی دو۔ اور پھر سائفر والا کیس، تو مجھے ساری مماثلت بھٹو والی نظر آئی۔ بھٹو کو ایک جھوٹے کیس میں اعانت میں پھانسی دے دی، بھٹو کو سائفر والا جو اس نے لہرایا تھا جب ہینری کسنگر نے کہا تھا کہ تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اگر تم نے ایٹم بم بند نہ کیا، اور یہاں جو ہے عمران خان کو ایک ڈونلڈ لو ہمارے ایمبیسڈر اسد مجید کو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو چلتا نہ کیا تو تمہیں امریکہ معاف نہیں کرے گا۔ اب یہ دیکھیں کتنی مماثلت ہے دونوں میں۔ اس نے بھی سائفر لہرایا تھا راجہ بازار میں بھٹو صاحب نے، ہم نے ہینری کسنگر اور امریکہ کو تو کچھ نہ کیا، ہم نے اس کو جو ہے ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر بھٹو کو پھانسی دے کر قبر میں اتار دیا، اور اب ہم نے بجائے اس کے کہ ڈونلڈ لو کو ایک ڈیموش تو لکھ دیا، لیکن ہم نے کہا ڈونلڈ لو صاحب آپ کی تابع داری غلامی میں ہم عمران خان کو چلتا کیا، اور ہم نے کہا نہیں پنجرے میں بند بھی کریں اور ہم سزا بھی کرنے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کب تک قوم جو ہے یہ 25 کروڑ عوام کی عزت اور ناموس کا جنازہ نکالنے کے مترادف ہے۔ سو میں نے سمجھا کہ یہ اب چلنا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ مجھے اگر نوٹس یہ ملتا ہے، میں نے خان صاحب کی وکالت قبول کی اس وقت، چونکہ وہ میری جب میرے گھر پہ فائرنگ ہوئی تھی تو وہ پوچھنے آئے تھے کہ آپ تو عافیت سے ہیں، تو اس دورانیے میں انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں آپ میرے وزیر بنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں مجھے بہت زیادہ مشابہت، بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی، بے نظیر بھٹو نے عوامی سیاست کی تھی اور عمران خان عوامی سیاست کر رہا ہے۔ ہماری اب قیادت پیپلز پارٹی کی وہ پاور پالیٹکس میں پڑ گئی ہے، پیپلز پالیٹکس چھوڑ دی ہے۔ پیپلز پالیٹکس کا مطلب ہے عوام کے آپ جو ہے ان کی معاونت، ان کے سیلاب پر ان کے جو ہے توسط سے آتے ہو، یہاں آپ کسی کے کندھوں پر چڑھ کر آپ آنا چاہتے ہو، یہ پیپلز پارٹی، اور مجھے تو کم از کم یہ گوارا ہے۔ آپ نے عمران خان صاحب کی سے مماثلت کی ہے، تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ عمران خان کو بھی بھٹو کی طرح عبرت کا نشان بنایا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ کچھ طرح کا مسحب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، انہوں نے تو کوشش کی، وزیر آباد میں کیا تھا، قاتلانہ حملہ ہی تو تھا، لیکن مارنے والے سے بچانے والا ظاہر ہے کہ زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اور اب میں نے کہا کہ اگر بھٹو کو میں نہیں بچا سکا تو میں عمران کا تو کم از کم انشاءاللہ بچاؤں گا، کیونکہ 109 میں اعانت میں قتل کے کیس میں اس کو کرنا، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کوئٹہ والا، وہ میں نے سپریم کورٹ سے اس کو انجنکٹ کروا رکھا ہے۔ سو اس لیے یہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو چل رہے ہیں 2-2 3-3 سال سزا والے۔ آپ اول تو یہ بھی نہیں ہوگی سزا، لیکن میرے تئیں جو ہوگا انشاءاللہ میں اپنی جو ہے صلاحیتیں اپنی پوری بروئے کار لا کر ایک اور پرائم منسٹر کو میں ایسا نہیں، انشاءاللہ کوشش ہوگی، میری کوشش ہوگی، باقی کرنا
سب کچھ اللہ نے ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے. اور ججوں کو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی تفویض شدہ اختیارات ہیں جو جج استعمال کرتا ہے. خدا را مت کیجئے گا ظلم، کیونکہ وگرنہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مستند ہے کہ وہ جج جو نالائکی سے سزا غلط کرے گا وہ بھی جو دوزخ میں جائے گا، اور جو بے ایمانی سے کرے گا یا کسی خوف یا کسی اثر کے تحت کرے گا وہ بھی دوزخ میں جائے گا. سو اس لیے میں ہر مرتبہ کوشش کرتا ہوں کہ ججز کو اللہ کے راستے پر چلنے کی. خان صاحب کو بھی مشورہ دیں گے کہ وہ ریاست مخالف بیانیے سے پیچھے ہٹیں اور سیاست کریں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے، ریاست عوام ہے. آپ نے ریاست کی تعریف دیکھی ہے آئین میں؟ بھٹو نے جب کہا تھا نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو اس نے آرٹیکل 7 میں ریاست کی تعریف ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور ڈسٹرکٹ اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت، پارلیمنٹ اور وفاقی حکومت. یہ ہے ریاست. مینز مطلب یہ ہے کہ عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے یہ ریاست کا ہے. اس میں نہ مقتدر حلقہ آتا ہے، نہ عدلیہ آتی ہے، نہ حکومت آتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں ہے وفاداری ریاست کی، یعنی وفاداری عوام کی اور تابعداری آئین کی is the inviolable obligation of every citizen. So جو عوام کے ساتھ جو ہے غلط کرتا ہے یا عوام کے حقوق سلب کرتا ہے، دراصل وہ ریاست کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ فراڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ریاست کے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے. ریاست عوام ہے. معاف کیجئے گا اگر آپ کا اشارہ کسی اور طرف ہے، تو معذرت کے ساتھ عوام کے تنخواہوں پر سپریم کورٹ کے جج کو پیسے ملتے ہیں اور مراحت ملتی ہیں. آرمی اور آرمی چیف ہو یا آرمی کا سارا سیٹ اپ ہے، ان کو بھی عوام کے ٹیکسز سے ان کو جو ہے تنخواہیں ملتی ہیں، عوام دیتی ہے. سو اصل میں مالک جو ہے عوام ہے، اور عوام یعنی حاکمیت اعلیٰ، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے تابع عوام کو حق حکمرانی حاصل ہے. اور عوام کی تابعداری اور وفاداری کرنا آرمی کا اور جوڈیشری کا اور ہر حکومت کا، ہر ایک کا کام عوام کی جو ہے وہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ، عوام کے ساتھ وفاداری اور آئین کے ساتھ تابع. ہاں باقی آپ کی جو بات ہے خان بالکل یہ واضح ہے، اس پہ کوئی امبیگوٹی نہیں ہے. فوج ہماری ہے، ہمارا جو ہے ان کا ہمارا کام ان کی تحفظ کرنا ہے، ان کا کام ہمارے جو ہے بارڈرز کا دفاع کرنا، اور اندرونی کوئی خلفشار ہو تو وہ حکومت سویلین کی وہ کرنا ہے. سو خان کا کوئی ایسا بالکل سوچ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے. وہ اپنی فوج کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مضبوط فوج ہی پاکستان کا دفاع کر سکتی ہے. ہمیں اپنے شہداء پر فخر ہے، اس لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوجوں میں سے عسکری جو ہے ہماری فوج. اور یہ وار ٹورن فوج ہے جو آپ دیکھیں کہ 30-40 سال سے، چاہے وہ افغانستان کی تھی، چاہے وہ 9/11 کے بعد تھا جتنا، چاہے وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنا تھا، چاہے وہ ضرب عذب تھا، چاہے وہ جتنا تھا، فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں. 70,000 ہمارا جوان مارا ہے. ہمیں شہیدوں پر فخر ہے. سو اس لیے یہ خان کا یہ اس کو منسوب کرنا بھی یہ زیادتی ہوگی کہ خان کا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ فوج کی بھی حدود و قیود تعین شدہ ہے آئین میں. خدا را حدود و قیود سے جو بھی ادارہ، جو بھی، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا، جس کی بنیاد پر پاکستان مضبوط ہو سکتا ہے اور پاکستان جمہوریت کی طرف گامزن ہو. پاکستان انشاءاللہ اپنے مسائل پر سے صرف ایک ہی شکل میں حل جو ہے عبور کر سکتا ہے کہ آئین پر عملداری ہو اور آئین کی حدود و قیود میں رکھے.